प्रोग्राम में बात करेंगे वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की, जो आज कौमी असेंबली में खिताब कर रहे थे। अपने खिताब में उन्होंने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के डॉन अखबार में हफ्ते के रोज दिए गए इंटरव्यू की एक बार फिर वजाहत की। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि साबिक वजीर आजम के बयान को मिस रिपोर्ट किया गया है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे और दोबारा कमीशन के क़याम का मुतालबा कर दिया। उसके बाद बात करेंगे अमरीकी सिफारतकार कर्नल जोसेफ हॉल की, जिसकी गाड़ी के एक्सीडेंट की वजह से अप्रैल में एक 22 साल के शख्स अतीक बेग की जान गई थी। आज इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने ने डॉन को ये बात कंफर्म की है कि कर्नल जोसेफ कल अमरीका के लिए रवाना हो गए। और आखिर में बात करेंगे जेरूसलम की, जहां कल अमरीकी सिफारत खाने के इफ्तिताह के मौके पर इजरायली फौज ने 60 फलस्तीनी कत्ल कर दिए, जिसमें 8 बच्चे भी शामिल थे। आज दोबारा फलस्तीनियों और इजरायली फौज में झड़पों का खदशा है। अमरीकी सिफारत खाने के इफ्तिताह के मौके पर अमरीकी सदर ट्रंप ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया और उनकी बेटी इवांका ट्रंप और दामाद जैरेड कुशनर ने भी शिरकत की। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं गुलीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान @dawnnews.tv पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, आप उस पर हमें लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए देख सकते हैं। गुलबीना, मुझे शुबा है कि तुम्हें यानी तुम्हारी पूरी कोशिश है कि ये जो 2-1 हफ्ते रह गए हैं वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के, अगर जाते जाते उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में किसी एक सहाफ़ी को इबरत का निशान बनाना है तो वो मैं। ओ ये क्या इंट्रो है भाई, छोड़ो। क्या मतलब वो क्या किया असेंबली में? उन्होंने जाके फिर दोबारा वो कहा कि मिस रिपोर्ट और गलत रिपोर्ट। अच्छा, और फलाना बेचारे एक रिपोर्टर के ऊपर वो डाल रहे हैं, सिर पे कुछ गलत लिख दिया। क्या मतलब है ये? दाएं बाएं छिक्के लगाते रहे। मतलब क्या कर रहे हैं? फिर वो नवाज शरीफ साहब एक बात बोलते हैं, नुसरत साहब, कि उनकी बात नहीं हुई। सॉरी, कितनी दफा मिल चुके हैं, मुझे समझ नहीं आ रही वो क्या कर रहे हैं। हम लोगों को असेंबली में और कोई काम नहीं करने वाला जो ये कर रहे हैं वो। अरे भाई, इन दिनों तो वैसे ही देखो, एक इम्पोर्टेंट जो बात है कि आम तौर पर ये होता है कि बजट सेशन में वो वो भी होता है, आप कोई और बात ही नहीं करते। मैं भूल गई थी कि वो हो रहा है एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, यकीन करें। अच्छा, आज अगर तुमने यानी कि बिजनेस की बात करनी है प्योर गवर्नमेंट के हवाले से, आज 15 तारीख है। उसूली तौर पर ये उम्मीद की जा रही थी कि जब रमज़ान शरीफ शुरू होने से पहले पास हो कल या आज ये पास हो जाए। इसीलिए बहुत दिन पहले हमें ये नवीद दी गई थी कि 15 तारीख को वज़ीर आज़म साहब और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो कह देंगे कि जी हम फलां साहब को। हाँ, आज तो वो पीपल्स पार्टी वालों की मीटिंग अपनी इंटरनल हो रही थी, आज हो रही है। हाँ, मतलब ठीक सोचें। अब मैं वो, अच्छा, उन्होंने भी वो उस तरफ जाने से पहले वज़ीर आज़म के ख़ताब की एक और तकरीर यानी कि तैयारी कर दी, राह खोली, कहा कि वजाहत करें। हाँ। अरे भाई, कितनी वजाहतें करें, और वजाहत तो उस चीज़ की करो ना कोई कंफ्यूजन कि फ़र्ज़ करो कि मैं कहूँ कि जी वो जो कोट मैंने पहना हुआ था, तो वो वजाहत करें कि जी वो कोई ग्रेश कलर का ब्लू था। इसमें जब मैं कह रहा हूँ कि ये जो मैं तो इसमें अब क्या वजाहत करनी है। नहीं, अगर तुम्हें बहुत शौक है इसके बारे में बाकी बात करेंगे, लेकिन एक तुम बाज नहीं आ रही, दूसरा ये है कि वो आपको याद है ना कि जब दूसरी जंग अजीम थी ना तो फौजियों का बहुत बहरान पैदा हो गया था, नहीं मिल रहे थे, तो बहुत इंटेंसली भर्ती किए गए। सही। तो वो पहले होता था ना सो कॉल्ड मार्शल रेसिस के बंदे लाने, उसके बाद फिर किसी को भी भर्ती कोई तो आए। तो वो देहात में वो बेचारे जिन लोगों को नॉन मार्शल समझा जाता था, उनका एक बंदा गया। तो उनकी वालदा ने कहने लगा कि मैंने सुना है कि हिटलर बहुत सख्त है लेकिन बेटा मेरा भी बहुत ज़िद्दी है। तो कुछ इस तरह की बात है कि अमेरिका बेटा मेरा भी बहुत ज़िद्दी है। अमेरिका जो है ना उसके पास और कुछ नहीं है, वो भी बोल बोल पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई साजिश करता रहता है।
اب کل باقاعدہ میں نے وہ کہا یار یہ کرنل جوزف والا معاملہ، میں بہت خوش تھا، اتنی خوش تھی FIA نے کیا پر وقت جو ہیڈ کاروائی لائنز لگی ہوئی تھی دھاڑ دھاڑ روک لیا فلانا فلانا، نوبت ہی وہاں تک نہ آ پائی، اور میں جب گھر پہنچا ہاں جی تو پتہ چلا کہ وہ چلا گیا۔ اب میں دیانتداری سے آپ کو بتاؤں کہ بخدا یہ ہمارا ملک ہے، میں نے اپنی زندگی کے 25 سال کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا خارجہ امور کی کوریج پہ گزارے ہیں۔ ہمیں بخدا میں کسی ادارے کو، میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، ذمہ دار نہیں سمجھتا۔ ہم میڈیا جو ہے نا، تو خیر لیک آف نالج، بھئی اپنی کمزوریاں مانو، لیک آف شیئر نالج، کمزوری کیا ٹھیک کریں، پڑھ لیں بھی سیدھی سی بات ہے۔ پڑھ لیں جب آپ جنیوا کنونشن پڑھیں، ہاں جی، میں ذاتی طور پر نصرت جاوید کی حیثیت میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گزشتہ صدی کا کنونشن ہے، اس کا آج کے زمانے میں جو کانسیپٹس ہیں، انسانی حقوق، قانون کی بالادستی وغیرہ وغیرہ، اس کے کانٹیکسٹ میں جنیوا کنونشن نے سفارتکاروں کو جو مراعات اور جو مستثنیات دے رکھی ہیں، ان میں سے چند ایک صرف اور صرف ایک باقاعدہ ایک تقسیم ہے کہ اشرافیہ کہ اللہ کی خاص مخلوق اور ان کو خاص قسم کے، ہاں مطلب انہیں ہر پریویلیج حاصل ہے، کچھ مرضی کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کسی ملک کا کوئی آدمی باقاعدہ سفارتکارانہ ذرائع کے ذریعے یہاں پر پوسٹڈ ہو تو وہ ڈپلومیٹ ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ اب یہ جو کرنل جوزف ہے یہ ریمنڈ ڈیوس نہیں ہے، ہاں وہ تو کنٹریکٹر تھا نا، ریمنڈ ڈیوس ایک کانٹریکٹ کمپنی وہ جو ایرک کرنس کی بنائی ہوئی تھی، انہوں نے ہائر کیا یہاں پہ سیکیورٹی کم، جتنی تصویریں وہ بھی میرے خیال میں نصرت صاحب وضاحت کر دے، کنٹریکٹر وہ ہوتا ہے جو کہ انہوں نے آگے کسی کو ہائر کیا ہوا ہوتا ہے۔ بابا اگر آپ نے فرض کیجئے کہ ہمیں یہاں کے لیے چوکیدار چاہیے، ہاں تو ہم کسی کمپنی کو کہیں کہ یار ہمیں بندے وہ کہیں دیئے، وہ جیسے یعنی گھروں میں کمپنیاں ہوتی ہیں کہ بھی آپ کو وہ سیکیورٹی کے لیے، ٹھیک ہے نا، اس کو بچانے کے لیے صدر اوباما کو جھوٹ بولنا پڑا کہ وہ ڈپلومیٹ ہے۔ اس کو جب امریکی صدر کہہ دے کہ ہیز آر ڈپلومیٹ تو آپ کو مشکل ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے پاس سپیس تھی، کیونکہ اس بندے کو جیسے بھیجا گیا، جس طرح بھیجا گیا تھا، جس طرح اس کی نہیں بی بی وہ ایک سیکنڈ سٹوری ہوتی ہے۔ دا بیسک فیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ گل مینے کو ہم فلاں پوسٹنگ پہ، پھر آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کہ آپ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ہیں، اس سے پہلے کہاں رہی ہیں، کہیں تھرڈ سیکٹری رہیں، یہ فرسٹ، یہ اس طرح کر کے آپ دیکھیں گے کہ واقعی آپ اس سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کبھی کام کیا آپ کا کچھ۔ امریکہ میں وہ ذرا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر فرض کرو آپ CIA کا بندہ اگر انڈر کور آئے گا تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ کوئی کلچر ولچر فلاں وہ اس ٹائپ کی کور ہوگی، وہ کوئی یعنی کور انوینٹ کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اس صورت میں تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کرنل جوزف باقاعدہ امریکی فوج کا ایک کرنل ہے جو جنیوا کنونشن کے تحت پاکستان میں ڈیفنس اٹیچی تھا، ٹھیک ہے صاحب۔ اب وہ جا رہا ہے، ایک تو کم بخت مارے ہے جنیوا کنونشن، ایک ان کے اپنے سیکیورٹی کوڈز ہیں، کیونکہ امریکہ تو یہ سوچتا ہے کہ دنیا میں ہر آدمی انتظار کر رہا ہے ٹھاں، ٹھیک۔ ان کو یہ بتایا گیا ہے بڑی سختی سے کہ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہوں اور سرخ بتی ہو تو رکنا نہیں، دائیں دیکھیں بائیں دیکھیں، اور آپ اگر سڑک پہ اکیلے ہیں یعنی سنسان سڑک ہے تو ابھی کراس اٹ، یہ ان کا SOP ہے۔ اچھا ان کا انٹرنل یعنی کہ انٹرنل کہ فرض کرو تم یوں سڑک پر ہو، وہ سڑک ویران ہے، دائیں بائیں دیکھو نکل جاؤ۔ اب یہ دائیں بائیں نکلا تو وہ موٹر سائیکل والا اس کے سامنے آ گیا اور وہ بیچارہ، کوئی شک کی گنجائش نہیں تھی، ہم نے فوٹیج بھی دیکھی اس کی غلط۔ اب جیسے ہی وہ گرفتار ہوا تو ہم نے، صاف بات ہے، میں
آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ کسی نے ہمیں استباہ، آج کل یہ بھی بہت ڈرامہ چل گیا ہے. ہم خود بھی ماشاءاللہ، میں نے خود دیکھا ایک جرمن جو ہے ڈپلومیٹ، اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو وہ تھانے کے باہر کھڑا ہے، تو یوں کر کے رپورٹر ہے نا آج کل بیپر فروش ہوتے ہیں، کہتے ہیں آر یو ٹون، کہتا ہے ہاں جی بالکل. آئی ریممبر دیٹ نصرت صاحب، دیٹ واز سو ایمبیرسنگ. آپ کیا مطلب واقعی. اچھا وہ کہہ رہے ہیں نو آئی ڈونٹ ڈرنک. ہاں آئی ریممبر آر یو ٹون، بالکل. وہ تو بلکہ مذاق بن گیا تھا ہم لوگوں کا. اب ہم فرض کر لیتے ہیں کہ جو شخص بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا گاڑی کا تو بس وہ نشے کی حالت، جرمن ہے، یورپین ہے، امریکن ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ وہ بھائی بٹونو ہوگا جی سارا دن صبح سے لے کے شام تک صبح بیٹھ کے وہ شروع ہو جاتے ہیں. ارے بھیا اگر اس طرح کام کرنا ہو تو وہ اتنے طاقتور ملک نہ ہو. صحیح بات ہے، سیدھی سی بات. لیکن اب چسکا اس کے بعد اخبارات کی ہیڈ لائن یہ وہ سارا کرتے کراتے جی، چونکہ آج کل عدلیہ بہت متحرک ہے، وہاں چلے گئے. بھائی سیدھا سادہ یہ پہلے دن کیا یہ وزارت خارجہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا وزارت داخلہ میں، یہ کیا یعنی کہ پرائمری اسکول کے بچے باقاعدہ عدالت کے روبرو عاجزانہ طور پر کہ سر یہ جنیوا کنونشن ہے، یہ ہمارے مسائل ہیں، اور اپنے وکیل کے ذریعے چیمبر میں جو بھی کنسرن جج صاحب اگر اس مسئلے کو سن رہے ہوں یا کوئی اور سن رہا ہو تو انہیں بتایا جا سکتا ہے کہ سر ہمارے بھی کچھ لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور ہمارے کچھ لوگوں کے ساتھ میں معافی چاہتا ہوں بہت ہی، جنہیں آج بھی فارن پالیسی کا گرو مانا جاتا ہے، میں نام نہیں لیتا. سب کو پتہ نیو یارک میں ایسا بڑا واقعہ ہوا تھا کہ جو وہاں پر شاید حادثاتی موت سے زیادہ سنگین، ہاں جی بالکل، می ٹو کا زمانہ ہے، نہیں حادثاتی موت تو پھر حادثہ ہوا نا نصرت صاحب، وہ تو جان کی کسی نے کچھ. جب یہ تھا ہم نے فلیش کر کے اب ہم دوبارہ ایک غلطی کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ جو بہت زیادتی کی بات ہے. نہیں، اب ہم کر رہے ہیں کہ صاحب ہوا یہ کہ کوائٹلی وہ جو مارا گیا جہاں بحق ہوا اس کی فیملی کے ساتھ دیت کا مسئلہ حل ہو گیا، یعنی کمپنسیشن کر دی. اچھا اب یہ جنگ اخبار میں بھی میرے دوست ہیں فاروق اقدس، بہت سوچ سمجھ کے خبر لکھتے ہیں، ٹھیک، اور اس خبر کی حقیقت کو ڈینائی کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ فاروق سوچ سمجھ کر خبر لکھنے والا ہے. اور رائٹ، آپ عام طور پہ ہمارے ایج گروپ کا ہے، ہمارے ساتھ کا ہے، اور مجھے پتا ہے وہ جس طرح کام کرتا ہے، اور وہ بہت عرصے سے وہ فارن آفس کو کور کر رہا ہے. شاید ہم لوگوں نے ان کو کوئی کمپنسیٹ کر دیا ہمارے یہاں حکومت نے. میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں، میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ریمنڈ ڈیوڈ کے لواحقین وہ جو تھے نا، ان کے لواحقین کو بھی امریکی حکومت نے پیسہ نہیں دیا تھا، حکومت پاکستان کی طرف سے گئے تھے، ہمارے پیسے صحیح ہے، ہم نے دیے تھے. صحیح. اور مقصد یہ کہ ہم کیوں، امریکہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے اچھا جی چلیں واپس آ کے اس بات کو، چلیں جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی بات کو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _ ساتھ ہی پوسٹ لنڈن سے کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ دونوں؟ ٹھیک ہیں جی، اللہ کا شکر ہے. جی اچھا، یہ جو آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ان کا کرنل جس نے بندہ مارا چلا گیا، پہلی تو بات یہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، تو اس وجہ سے ہمیں تو اس بات پہ کوئی اتنا پرابلم ہونا ہی نہیں چاہیے، اس میں جانا ہی جانا، جی اس میں کوئی ایشو ہی نہیں ہے. جتنا مرضی آپ نے اس دن ایک دن اتنا زیادہ ہوا بنایا کہ پکڑ لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، ایٹ دی اینڈ تو یہ ہونا ہی تھا، کیونکہ آپ نے ان کے پاس سے جا کے پیسے مانگ لیا ان کے. نہیں سر، یہ وینا کنونشن آن کانسولر ریلیشنز کی وجہ سے ہے، پیسوں کا معاملہ نہیں. گھانا کا بھی ہوتا نا ڈیفنس اٹیچی، گھانا کا بھی. میں معافی چاہتا ہوں، ہم پیسے سے کوئی تعلق اپنی ہی قوم کی سر ہم کیوں تذلیل کرتے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی سر. اگر صومالیہ کا بھی وہ ہوتا نا سر، گھانا کا ہوتا، تو جب بھی بیکاز آف جنیوا کنونشن، یہ آپ وہ پڑھ دو بی جو متعلقہ ہے، اس کا بھی ایک سب کنونشن ہے جو خاص طور پہ یہ سفارتکاروں کے حوالے سے ڈیل کرتا ہے، اس کا نام ہے وینا کنونشن آف کانسولر ریلیشنز. اس کی آرٹیکل نمبر 29 ہے، جس میں لکھا ہوا ہے
بالکل کلیئرلی ڈپلومیٹس مسٹ ناٹ بی لائبل ٹو اینی فارم آف اریسٹ اور ڈیٹینشن، یعنی کہ کسی سفارتکار کو کسی بھی نوعیت کی گرفتاری نہیں ہو سکتی، نظر بندی نہیں ہو سکتی، قید میں نہیں رکھا جا سکتا، وہ کسی بھی ملک کا ہو۔ اب ہمارا جو پرابلم ہے نا، ہم نے لوگوں کے یہاں پہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ذمہ دار ہیں۔ اس کا امداد سے کوئی تعلق ارے بی بی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اگر وہ گھانا کا، نائجیریا کا، تنزانیہ کا، نائجیریا کا بھی ہوتا ڈیفنس اٹیچی تو اسی طرح جاتا۔ ایک سال کوٹ سے کال ہے جی، السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہلو جی فرمائیے۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نصرت صاحب جی نصرت صاحب، میں نے یہ جوزف کا جو معاملہ ہوا ہے، ہاں کیا ہو گیا؟ تو یہ تو چلو آج کل پاکستان میں عام ہو گیا ہے، پاکستانی ہو یا امریکن ہو یا جو بھی ہو، ان کو پاکستان میں جنگل کا قانون مل گیا ہے۔ ارے بھائی یہ جنگل کا قانون نہیں ہے، یہ جنیوا کنونشن ہے۔ سر اس سے میرا یہ سوال ہے، اگر اسی طرح کا واقعہ ہم ادھر امریکہ میں اگر ہمارے خدا نخواستہ ڈیفنس اٹیچی سے ہوتا تو وہ بھی بغیر گرفتار ہوئے پاکستان آتے سر۔ پھر شاید مطلب یہ بات سر یہ تو پھر اس وقت دیکھی جانی تھی، انہوں نے اس ملک کے حساب سے سزا دینی تھی۔ او بھائی میرے، یہ ملک کی بات نہیں ہے، میں ذمہ دار ہوں، میں یہی رو رہا ہوں، میں بد نصیب صحافی پاکستان کے عوام کو یہ بات نہیں سمجھا پایا کہ یہ جس شخص نے حادثہ کیا ہے، اگر یہ الجزائر کا فرض کریں، جو چھوٹا ملک آپ کے ذہن میں آتا ہے کینیا کا، اس کا بھی سفارتکار ہوتا تو بھی نہ اسے گرفتار کیا جا سکتا تھا، نہ اس کے خلاف یہاں کی عدالت میں مقدمات چلایا جا سکتا تھا۔ خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارے بھی سفارتکار دنیا میں ہیں، اور جیسے میں نے ابھی اشاروں میں صرف ایک واقعے کا ذکر بھی کیا، اور اس طرح کے بہت سارے ہیں، ہو جاتا ہے، ایسے نہیں کیا کرتے ہم۔ کیوں اپنی ایک قوم کی ایک تو عورت کو کرے ہم خود کیوں تذلیل کرتے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمارے ساتھ تو یہ ہونا ہی کیا ہمارے اندر ہم کیوں اپنے اتنے میسوکسٹ، اتنا خود کو تکلیف دیتے ہیں، خود کو ہم اتنا کمتر کیوں محسوس کرتے ہیں؟ میں نہیں سمجھ پایا۔ اسلام آباد سے کال جی، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر۔ نصرت صاحب، میرا نام شرجیل ملک ہے، اسلام آباد بحریہ ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں جی بھیا۔ اور میرا جو کوشچن ہے آپ سے یہ ہے کہ ٹھیک ہے جنیوا کنونشن ہے، بٹ ابھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم 2 ہفتے میں اس کے اوپر کیس کے اندر ہم کچھ کریں گے اور فیصلہ ہم کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ حکومت 2 ہفتوں میں یہ فیصلہ کر لے۔ میرا کوشچن سر آپ سن لیں، میں بس جلدی سے کوشچن کر لوں جی۔ وہ یہ ہے کہ جی انہوں نے کہا تھا کہ جی اس کا نام ECL میں ڈالیں، لیکن ابھی بلیک لسٹ سے نکالیں، ابھی بلیک لسٹ سے نکالنا ہے، ساتھ ہی انہوں نے اڑا دیا ہے۔ دوسرا سر، کبھی پاکستان کی بھی آپ فیور کر لیا کریں۔ I really like you as a journalist, but I hope so کہ آپ بھائی میرے، میں تو اس وقت میں تو رو یہ رہا ہوں، میں روؤں یا یعنی کہ اپنے جگر کو روؤں یا اپنے آپ کو کروں یہ پاکستان، میں تو بلکہ آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ یار کیوں پاکستان کی تذلیل کر رہے ہو؟ تذلیل تو آپ لوگ کر رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ چونکہ امریکہ تھا ہم اتنے لسے اور ہم نے امریکی کو چھوڑ دیا۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں آپ الٹ، مطلب کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اب آپ کی پاکستان سے محبت کا ثبوت یہ ہے کہ آپ بضد ہیں کہ نہیں ہم نے امریکہ کے ڈر سے بھیجا، اور میں جو بقول آپ کے پاکستان کی فیور نہیں کر رہا، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مصر کا بھی ہوتا، وہ گھانا کا بھی ہوتا، تو ہمیں اس کو نہ ہم گرفتار کر سکتے تھے۔ گلمینے نے پڑھ کے سنایا، لیکن آپ ٹھیکیدار ہیں پاکستان کی محبت کے، اور میں چونکہ پاکستان کے وقار کی دہائی مچا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں کہ یار خدا کے لیے اپنے وطن کی اپنی تذلیل نہ کرو، لیکن بس آج کل ہر بندے کو جو ہے وہ یعنی سرٹیفکیٹ بانٹنے کا شوق ہے، آدھا سیکنڈ نہیں لگتا، جس کو چاہے غدار بنا دو، جس کو چاہو وطن سے محبت کرنے والا۔ آپ اتنے بڑے ٹھیکیدار اور پروموٹر ہیں، ماشاءاللہ، کمال ہے یہ۔ نہیں بی بی، یہ سمجھانا چاہیے، اس میں ہمارا قصور ہے، ہمارا قصور ہے، کیا کریں؟ بہرحال چلیں جی، وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
हमें ट्वीट ज़रूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है #पाकिस्तान_। जी मुझे बताया गया, कह रहे हैं गुज्जर खान से फ़ोन है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। नुसरत भाई, एक तजवीज़ है, एक ऑप्शन है, अगर वो फिजिबल हो सके कि अगर हम आफिया सिद्दीकी को सफारती स्टेटस दे दें और उनको हम ये मुतालबा करें कि हमारी सफीर को वापस भेजें। बैकडेट में मसलन अब मतलब के कहें कि जी वो आप हमारी सफीर हैं, इस तरह तो नहीं होता बीबी। हाँ जी भाईजान, अब आप देखें ना, या तो आप संजीदा बात कर लें, आप वाकई संजीदा हैं ये बात करते हुए, जी बिल्कुल, या मजाक कर ये रहे हैं। हो सकता है कि एक खातून कितने अरसा से गिरफ्तार हैं और उनको सजा भी वहाँ उन्होंने सुना दी, और कल जो है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कहें कि जी हमने उन्हें ये पाकिस्तान का सफ़ीर नामजद कर दिया है। अब खुदा का वास्ता है, मैं फिर आप ये कहते हैं तो पाकिस्तान का मजाक उड़वाने का इससे अच्छा बहाना कौन सा है? इसमें मजाक उड़ाने की क्या बात है कि अगर उनके सफीर यहाँ पे आके हमारे ओ बंदे भाई, ये अमेरिका के सफीर की बात नहीं है, यही तो रो रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। घाना का सफीर भी होता और उसका भी इस तरह हादसा हो जाता, उसमें मेरा कसूर है। हम लोग हम ये जानते हैं। अब आप लोगों के जो माशाल्लाह जितने जज्बात हैं, मैंने तो नहीं सुना इधर स्क्रीन के ऊपर 60 के करीब फिलिस्तीनी मारे गए हैं, निहत्ते, इसराइल की फेंस के करीब निहत्ते, बॉर्डर के पास आ रहे थे। निहत्ते। मैंने तो नहीं देखा किसी को दांत फरियाद करते हुए, बिल्कुल नजर नहीं आया कोई। बच्चे हैं उनमें, और दुनिया के किसी उसूल, किसी कायदे के तहत कोई तुक नहीं बनता। लेकिन सिर्फ कि वो बेचारे एहतजाज कर रहे थे, वो जो बाढ़ लगी हुई है जो फिलिस्तीन को इसराइल से जुदा करती है, वो अपने वतन में ही कि जी यरूशलेम हमारा है, सबका है, यहूदियों का भी है, मसीही बरादरान का भी है, मुसलमानों का भी है, ये फिलिस्तीन की जमीन है, भून के रख दिया उन्होंने। उस वक्त हमारे ईमान को कोई नहीं हो रहा। मैंने तो नहीं देखा कि कोई यहां हाहाकार मची हो। जी एक कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नसर जावेद साहब। जी जी जी। मैं सरफराज अनवर हूँ, लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी सरफराज साहब, आप पहली बात तो ये कि आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। मैं जी बहुत बड़ा जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ। और दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने आपसे बहुत कुछ सीखा है। तीसरी बात ये है कि ये जोसेफ वाला मामला जो है ना, आपसे ज्यादा सरकार को चाहिए था कि वो अवाम को समझाते। अल्लाह आपका भला। जिनेवा कन्वेंशन के हवाले से, ये जिनेवा कन्वेंशन को आज की बात नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। रेमंड के मामले में भी यही बहस थी, आज भी यही बहस है। अच्छा नहीं, एक शऊर देना एक मिनट है, वो सरकार का काम था। आप जर्नलिस्ट हैं, आप सिर्फ खबर देते हैं, नहीं शऊर देने के लिए नहीं नहीं सरफराज साहब, गुजारिश ये है कि जब देखिए दो तरीके हैं ना। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, सिर्फ एक मिनट मैं आपको जरा वजाहत कर देता हूँ। देखिए, एक तो मेरा काम है कि मैं ये देखूं कि अवाम में जज्बात है ना, मैं उसमें तीली लगाऊं, भड़काऊं। जैसे कल से माशाल्लाह हम कर रहे हैं गद्दारी जी फिल्म का 15वीं एक किस्त चल रही है, कोई तो बहुत ज़बरदस्त। अब दूसरा ये होता है कि मैं साथ में जैसे ही वाक़या हुआ, मैं ये तहकीक करने के बाद जब मुझे यकीन हो जाए कि कर्नल जोसेफ एक बाकायदा सफारतकार था, तो मैं ये कहूँ कि बदकिस्मती से इस अंधोनाक हादसे के बावजूद जनीवा कन्वेंशन की वजह से इस शख्स के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी। ये भी सहाफ़ी का फ़र्ज़ है सर। सहाफ़ी का फ़र्ज़ सिर्फ खबर देना नहीं है, उसको थोड़ा सा एजुकेट भी करना है, कानून की बैकग्राउंड देना होता है। क्योंकि लोग तय हुकूमत की जिम्मेदारी अपनी जगह, लेकिन इसमें पहले जो हाइप बनती है, वो जो मैं कल बात कर रहा था, ये टेलीविज़न की वजह से ये होता है कि हम जब स्क्रीन पे बैठते हैं और हम जब उठाते हैं कहानी, तो हुकूमतें भी बेबस हो जाती हैं। वो ये कहते हैं यार लोग कहीं ये ना समझे हम अमेरिका से डरे हुए हैं। अब एक मुझे आपके अलावा सरफराज साहब वो टेलीफोन नहीं आया है
جس نے مجھے یہ نہ کہا، ایک صاحب نے تو بلکہ میں رو رہا ہوں کہ یار اپنے وطن کی تسخیر نہ کرو، ایسا بھی کوئی امریکہ فن خان نہیں ہے. اور یقین مانیں کہ امریکی صدر کی جانب سے ریمنڈ ڈیوس کو یہ کہہ دیا گیا کہ سفارتکار ہے. جب بھی اس وقت کی حکومت نے کوئی کریڈٹ دینا چاہے یا نہ دینا چاہے، میں حقائق سے واقف ہوں اور تمام کرداروں سے واقف ہوں، ایک ایک مجھے اس کا پہلو پتہ ہے. میں I can write a book on it. ریمنڈ ڈیوس کے جواب میں ہماری حکومت ڈٹ گئی تھی کہ نہیں جی یہ سفارتکار نہیں ہے، اس کو ہم جنیوا کنونشن کے تحت نہیں کر سکتے. ہماری وہ جو ریزسٹنس تھی، مزاحمت جو تھی، اس کی وجہ سے جان کیری اسپیشل آیا جہاز لے کر اور اس نے یہ قصاص اور دیت والا نسخہ پیش کیا. اس سے وہ بندہ تو لے گئے، لیکن امریکی کہتے ہیں کہ جناب ہم پیسے نہیں دیں گے، کیونکہ اگر ہم پیسے دیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اگر کسی بھی اسلامی ملک میں جہاں پر کہ اسلامی قوانین ہیں، ہمارے کسی واقعتاً سفارتکار کے ساتھ ایسا واقعہ ہو تو وہ تو ایک ریت پڑ جائے گی کمپنسیشن منی لینے کی. تو ہم نے اپنے ہی طور پر وہ پیسے دے کر یہ مسئلہ حل کروایا تھا اور ہم لوگوں کو ایک فیس سیور مل گیا کہ جی دیت مل گئی. اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی فیس سیونگ کی ضرورت نہیں ہے. عوام کو یہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی صاحب ایک جنیوا کنونشن ہوتا ہے، اس جنیوا کنونشن کے تحت اسلام آباد میں کسی بھی ملک کا سفارتکار، ہم فوراً ایک فرض کر لیتے ہیں ہم غریب ملک ہیں جی امریکہ جو کوئی کر کے کر لے، ایسی بات نہیں ہے. ہم نے بہت رزسٹ کیا. یاد کریں سلالہ کے بعد 7 مہینے تک ہاں جی بند رکھی تھی ان کی گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشن. ہمیں ان چیزوں پہ کہ ہم ایک غریب ملک ہوتے ہوئے بھی جہاں ہم نے پوزیشن لے سکتے ہیں، بات نہیں ہے. کیا پاکستان ہم کیا سب سے زیادہ سینکشن کنٹری نہیں تھے؟ بالکل تھے. بس بریک اپ مقصد اس کا ہمیں ایٹم بم بنانے سے روکنا تھا، نہ روک لیا، بن گیا نا، نہیں رکے نا. بالکل بھی نہیں. تو یہ جو آپ نہ کہیں کہ ہم مزاحمت نہیں کرتے، غلط بات ہے یہ. ٹھیک چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھا نا اب پورا پروگرام ڈپلومیٹک کمیونٹی میں بات اور پھر بھی نہیں سمجھ میں آئی. اس میں دوبارہ کہہ رہا ہوں نا، میں اسی لیے جو آپ کے ساتھ کہتا رہتا ہوں کہ بخدا ہم لوگوں نے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ نام نہاد 24/7 چینل آنے کے بعد میرے جیسے بکرات بیٹھے ہوئے تو عوام کو اور زیادہ ہم نے کسی آدمی وہ یہ ان کو یہ اس پہ سوئی اٹکی ہوئی ہے کیونکہ ہم نے کلیکٹیو کانشسنس میں ڈال دیا ہے کہ بس پاکستان کہ چونکہ امریکی تھا سفارت تو وہ چلا گیا. اچھا اب اس میں اب یعنی طنز و مزاح کا پروگرام دیکھیں کیسا ہے کہ ایڈیٹ نصرت جاوید، اگر ہم ڈاکٹر عافیہ یہ ویسے کتنی میں نے حیران کن بات ہے نصرت صاحب. پھر آپ کہتے ہیں کہ یار لوگ پاکستان کو جو ہے نہیں، اور ہم ایسا فرض کریں یہ کر دے تو کیا انہیں نہیں پتا کہ یہ مطلب وہ کہیں گے او اچھا لے جائیں. آپ کیا اچانک آپ کو یاد آ گیا وہی تو بھائی پہلے وہ کہیں گے کیا ابھی آپ یہ دیکھیے تھوڑی سی اتنی سی کنٹروورسی چلی نا، اتنی سی شاید خاقان عباسی صاحب نے نومینیٹ کیا علی جہانگیر صدیقی کو، ڈیلے ہو گیا نا ایگریما. یس ہوا، بالکل ڈیلے ہوا، ٹائم لگا ان کو. اسی لیے انہوں نے کہا یار یہ کنٹروورسی چل رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو، یعنی وہ بندہ جو کہ جس کا وہ تو ان کی دانش میں رائٹ اور رانگ آپ اس میں بحث کر سکتے ہیں، ان کی دانش میں اس خاتون کو انہوں نے دہشت گردی کے الزام میں پکڑا ہو. یس ہم نے یہ بھی کہنا ہے کہ دہشت گردی سے ہمارا تعلق نہیں. دوسری طرف ہم ایک ریگولر ڈپلومیٹ کو ہم یہ کہ اچھا پھر کہتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں جی، پھر سوئے انہیں کہیں عافیہ چھوڑ دیں. او بھائی ڈپلومیٹ از ڈپلومیٹ پیریڈ. ڈپلومیٹ وہ کبھی نہ ڈپلومیٹ تھی نہ وہ ڈپلومیٹ ہیں. جی ایک کال ہے جی. السلام علیکم. چلو اچھا ہوا اس سے وہ جو تم مجھے نان سینس پہ لگا رہی تھی وہ پارلیمان اور وہاں پہ تقریر ان کی، وہ قصہ ختم ہی نہیں ہو رہا نصرت صاحب. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم نصرت صاحب. جمال بول رہا ہوں ملتان سے. جی جی بھائی جان.
میرا کوشچن بنتا ہے, بڑا نیچرل سا کوشچن ہے کہ ان کو جو یہ ڈپلومیٹ ہے, ان کو کتنے پاکستان میں کتنے خون معاف ہیں؟ ایک تو ان کو کتنے خون معاف ہیں, یہ کتنے خون کر کے بھاگ سکتے ہیں یہاں سے پاکستان سے, اور پاکستان کو بڑے آرام سے آپ جانے کا دیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ نہیں, آپ ویسے مجھے دیانتداری سے بتائیں, آپ نے کبھی تحقیق کر کے یہ پتہ کیا ہے کہ دنیا میں اور کتنے ملکوں میں سفارتکاروں سے حادثے ہوئے؟ کوئی اندازہ ہے؟ آپ نے اس پہ کوئی کام کیا, کوئی تحقیق کی ہے؟ نہیں, میرا کہنے کا مطلب نہیں, آپ نے کی ہے یہ پہلے نہیں میرے بھائی, مجھے یہ ایک سفارتکار کو, یہ نہیں اب آپ کی بات سمجھنا چاہ رہے ہیں سر. سفارتکاروں کے بارے میں جو قوانین ہے نا, وہ بین الاقوامی ایک قانون ہے جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا, نصرت صاحب بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں. وہ بڑا جنیوا کنونشن ہے, اس کے اندر ایک اور قانون ہے, اس کو کہتے ہیں وینا کنونشن. اس کے اندر ایک شق ہے جس میں لکھا ہے کہ کسی بھی سفارتکار کو کسی بھی ملک میں گرفتار کر کے جیل میں بند نہیں کر سکتے. تو اگر پاکستانی سفارتکار, بات سن لیں نا بھائی, ایک منٹ, پاکستانی سفارتکار بھی اگر ہوگا تو وہ بھی امریکہ میں اگر اس سے حادثہ ہو جائے گا تو وہ بھی اس کو جیل میں بند نہیں کر سکتے, کیونکہ پاکستان نے بھی اس قانون پہ دستخط کیے ہیں, امریکہ نے بھی اس قانون پہ دستخط کیے ہیں. تو یہ تو جتنے بھی خون ہے نا وہ سب معاف ہوں گے, چاہے وہ پاکستانی سفارتکار امریکہ میں ہو یا امریکی سفارتکار پاکستان میں ہو. اتنی سی بات ہے. بہت صاحب اگر کیا بولوں, مطلب مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اسلام آباد میں حادثے ہوتے ہیں سفارتکاروں کے ہاتھوں, اور لطیفہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ سفارتکار امریکی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے بھائی, نہیں, وہ نہیں ماننا چاہ رہے. بہت سارے, یہی تو پوسٹ ٹروتھ ہے. آپ کے اندر ایک تعصب بیٹھا ہوا ہے, آپ خود یہ طے کر بیٹھے ہیں کہ ہم پاکستانی اتنے گئے گزرے ہیں کہ جناب ہم جی کتنے خون معاف کیے. وہ بھائی نہیں, یہ قانون ہے, سفارتکاروں پہ ہی لاگو. اور جہاں پہ آپ کو اسرٹ کرنی ہوتی ہے اپنی کوئی, وہ کسی کو یاد نہیں ہے. جہاں پہ کرنی ہے, اب میں کیا آپ سے باتیں کروں, لیکن بجائے چیزوں کو دیکھنے کے, خدا کا واسطہ ہے اپنے ملک کو اتنا بھی کمزور نہ سمجھیں, اتنا بھی ذلیل نہ سمجھیں. بس ہم فیل ہوئے لیکن اس میں کیونکہ پورا پروگرام ڈپلومیٹک کمیونٹی پہ کر کے اور پھر بھی کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. اور میں اس وقت سے خطاب کرنے کے باوجود, ریپیٹڈلی کرنے کے باوجود ہم آپ کو نہیں سمجھا پائے. نہیں, فیل ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہ معاف کرے. چلیے جی, آج اس پہ پروگرام ختم کرتے ہیں. کل آپ سے پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.